वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश होने में कुछ देर ही बाकी रह गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का भी इम्कान है, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,227 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में बरामदात का हदफ 8.32 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, पहले से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम होगा। अलावा साबिक फाटा का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म किया जाने का इम्कान है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है। वफाकी हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती स्कीमों के बजट में कमी का फैसला किया है। आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1,126 अरब से कम करके 1,000 अरब रुपए करने के असरात सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती स्कीमों के बजट में भी कमी का फैसला किया है और आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए बजट में छोटे ताजरों के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम का ऐलान मुतवक्किल है। इस अहम इक़दाम के ज़रिए 35 लाख से ज़ायद छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट में मुजव्वज़ा फ़िक्स टैक्स स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ रुपए या कम सेल पर 1% फ़िक्स टैक्स अदा करना होगा। फ़िक्स टैक्स स्कीम में शमूलियत के लिए 25,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक सफ़े के आसान टैक्स गोशवारे के साथ जमा करवाना होगी। हुकूमत को इस स्कीम से 50 अरब रुपए आमदन हासिल होने का इम्कान है। सालाना 20 करोड़ टर्नओवर या सेल पर 25,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती पैकेज पर हामी भर ली। MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारर और अत्ताउल्लाह तारर मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बजट तजावीज़, बल्दियाती हुकूमतों पर मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल और सिंध में गवर्नर पर गुफ्तगू की। ज़राए ने बताया, हुकूमत की जानिब से MQM के मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर MQM के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी के बाद ईरान पर तयशुदा हमले रोकने और मुआहदे करने का ऐलान करते हुए कहा, ईरान के साथ मुआहदे की दस्तावेज़ात आखिरी मरहले में हैं, मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में JD वेंस शरीक होंगे। दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। सब इस पर खुश हैं, पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है। समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राज़ी हैं। मुझे यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीका ईरान मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। पेशावर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CMH का दौरा किया और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में ज़ख्मी होने वाले पाक फ़ौज और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के अहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी फ़र्दन ज़ख्मी अहलकारों के पास गए और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने अहलकारों के जज्बे, बहादुरी और फ़र्ज शनासी को सराहा और कहा, ज़ख्मी अहलकार कौम के हीरो हैं और पूरी कौम उन पर फ़ख्र करती है। आप जैसे बहादुर सपूतों की मौजूदगी में दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती।
گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سینیٹر نیر حسین بخاری نے کی۔ اجلاس میں حالیہ گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ اجلاس میں حکومت سازی کے مختلف آپشنز پر بھی غور کیا گیا اور آئندہ کے سیاسی لاہ عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی کے اراکین نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سازی سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار انہیں دے دیا۔ آپ کو بتائیں، پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت اور ورچوئل اثاثہ جات کے شعبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت نے ورچوئل اثاثہ جات ایکٹ 2026 نافذ کرتے ہوئے پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل اثاثہ جاتی سرگرمیوں کے لیے بینکنگ سہولیات اور ریگولیٹری سینڈ باکس کا آغاز کیا۔ پاکستان میں کرپٹو صارفین 4 کروڑ سے زائد ہیں اور سالانہ لین دین 300 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ڈیجیٹل اثاثہ ایکو سسٹم کے لیے لائسنسنگ کا عمل باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے اور ان اصلاحات کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانا اور مالی سہولیات تک رسائی بڑھانا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بچوں کی مشقت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا، پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر بچوں کو استحصال سے محفوظ رکھنے، ہر بچے کو ایک محفوظ ماحول میں پرورش پانے اور تعلیم حاصل کرنے کے مساوی مواقع فراہم کرتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا، بچوں کا تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے، جس میں آئین کا آرٹیکل 11 غلامی، جبری مشقت اور بچوں کو خطرناک نوعیت کے کاموں میں ملازمت دینے کے ممانعت کرتا ہے، جبکہ آرٹیکل 25A 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کی ضمانت دیتا ہے۔ محنت مزدوری میں مصروف بچے اکثر تعلیم ترک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عالمی دن برائے انسداد چائلڈ لیبر کے موقع پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے اپنے پیغامات جاری کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بچوں سے مشقت کے خاتمے کا عالمی دن کے موقع پر کہا، بچے محض قوم کا مستقبل ہی نہیں بلکہ اس کی سب سے قیمتی امانت ہیں۔ اگر بچے تعلیم، تحفظ اور بے فکری سے بھرپور بچپن کے حق سے محروم ہوں تو کوئی بھی معاشرہ ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا اپنے بیان میں کہنا تھا، بچے کو تعلیم، تحفظ اور باوقار زندگی کا حق حاصل ہے۔ بچوں سے مشقت ان کی بنیادی حقوق اور روشن مستقبل سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، ہر بچہ محفوظ مستقبل، تعلیم اور مساوی مواقع کا حقدار ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک سنگین قومی چیلنج کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 8.6 ملین بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ یارک میں یونیسیف ہیڈ کوارٹر میں پاکستان اور یونیسیف کے درمیان بچوں اور نوعمر افراد کی ذہنی صحت کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر مختار نے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک اجلاس میں شرکت کی، جہاں ذہنی صحت، کمیونٹی ہیلتھ سسٹمز، بچوں کی فلاح اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان اور یونیسیف نے بچوں اور نوعمر افراد کی ذہنی صحت سے متعلق جامع قومی پالیسی اور ایکشن پلان کی تیاری پر اتفاق کیا، جس میں یونیسیف حکام نے پاکستان کی جانب سے ذہنی صحت کو ترجیح دینے کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسکولوں، بنیادی مراکزی صحت اور کمیونٹی نظام کے ذریعے ذہنی صحت کی خدمات کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دونوں فریقین نے پاکستان میں بچوں کو، نوجوانوں اور خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ اقدامات کو مزید تیز اور مؤثر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کراچی میں گیس سلنڈر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام شہری کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ سرکاری ریٹس کے باوجود بازار میں من مانے نرخوں پر سلنڈر فروخت ہو رہے ہیں، جس سے مہنگائی کا بوجھ براہ راست عوام پر پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری ریگولیشن اور ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات جانیے سحر خان کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد کے چولہے ٹھنڈے، منافع خوروں کے حوصلے بلند، روشنیوں کے شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ بل ہے وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں، گیس ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ پرسوں چوتھ
370 تھا، پھر 40 ہوا، آج 50 ہو گیا، 80 ہو گیا. گلی محلے کی دکانیں سیل کر دی ہیں. اب بتاؤ کہاں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے جائیں. گیس ہے وہ اتنی جلدی بند کر دیتے ہیں کہ بچے کو دودھ کا پانی گرم کرنا وہ نہیں کر سکتے، سالن گرم کرنا. بچے رات کی ڈیوٹی سے آئیں گے تو کہاں سے گرم کریں. نہ بجلی، نہ پانی اور اب گیس کی سپلائی بھی معطل. SSGC کے وعدوں کے باوجود شہر کے بیشتر علاقوں میں کھانا پکانے کے اوقات میں بھی گیس غائب رہتی ہے. دفاتر جانے والے افراد ناشتے اور کھانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں اور اسی لاچاری کا فائدہ LPG مافیا اٹھا رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں، غریب کا آواز اٹھانے والی. گورنمنٹ کا ریٹ ہے 408 روپے. چلو بولے 350 لگا لے، 400 تک لگا لے، کوئی سمجھ آ جاتی. بعض جگہوں میں جو ہے نا 430 کا ہے، 420 کا بھی ابھی بھی ہے، 450 سے اوپر کوئی جگہ بھی نہیں سوائے یہی جگہ سے. اوگرا کا سرکاری ریٹ 308 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن کراچی کے مختلف علاقوں میں LPG 440، 480 اور کہیں کہیں 500 روپے فی کلو تک من مانی قیمت پر کھلے عام فروخت ہو رہی ہے. غریب عوام بلیک میں گیس خریدنے پر مجبور ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ گیس بحران پر قابو پانا سندھ حکومت اور SSGC کی ذمہ داری ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ کی خاموشی نے گیس مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. شہریوں کی نظریں اب حکام کے اگلے اقدام پر ٹکی ہیں. عوام کا سندھ حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اوگرا کے سرکاری ریٹ پر LPG گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور گیس کو بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. کیمرامین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز کراچی. پاک آرمی نے برطانیہ میں منعقدہ انٹرنیشنل پیس اسٹیکنگ مقابلہ 2026 جیت لیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان ملٹری اکیڈمی کی ٹیم نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. پاکستانی ٹیم نے تمام بڑے اعزازات اپنے نام کر لیے. ISPR کے مطابق بہترین پیس اسٹیکر اور بہترین ڈرلر کا ایوارڈ بھی پاکستان کے نام رہا. میجر حیدر گلزار کی قیادت میں 9 رکنی پاکستانی دستہ مقابلے میں شریک ہوا. مقابلے میں مختلف ممالک کے 16 فوجی ٹیموں نے حصہ لیا. ISPR کا کہنا ہے کامیابی پاک فوج کی پیشہ ورانہ تربیت اور صلاحیتوں کا مظہر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری برازیل فٹ بال ٹیم کے فین نکلے. بلاول بھٹو نے ایکس پر ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے برازیل کی یلو جرسی پہن کر فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے شائقین فٹ بال کو لیاری انٹرنیشنل اسٹیڈیم بلوا لیا. اپنی ویڈیو میں کہا فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی کے عوام کے لیے تحفہ دیا ہے. ہم نے لیاری کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں بڑی اسکرین لگائی ہیں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں آپ لیاری اسٹیڈیم آئیں، بڑی اسکرین پر میچز دیکھیں. تو دوسری جانب کراچی کے میئر بیرسٹر مرتضی وہاب فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ دیکھنے کے لیے لیاری فٹ بال گراؤنڈ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے شہریوں اور فٹ بال شائقین کے ساتھ بیٹھ کر میچ دیکھا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا لیاری پاکستان میں فٹ بال کا تاریخی مرکز ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر کراچی میں کھیلوں کے فروغ کے لیے جدید اور عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا آج دنیا کراچی کو روشن، پرامن اور کھیلوں سے محبت کرنے والا اصل چہرہ دیکھ رہی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ شہر کی ترقی، کھیلوں کے فروغ اور عوامی سہولیات کے لیے مزید اقدامات جاری رکھے جائیں گے. اور دنیا کے بلند ترین پولو گراؤنڈ شندور میں روایتی شندور پولو فیسٹیول 2026 کا رنگا رنگا آغاز ہو گیا. فیسٹیول کا انعقاد خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کی حکومتوں اور پاک فوج کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بطور مہمان خصوصی فیسٹیول کا افتتاح کیا اور کہا شندور پولو فیسٹیول قومی یکجہتی، ثقافتی ہم آہنگی اور سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. فیسٹیول کے پہلے روز روایتی حریف چترال اور گلگت بلتستان کی ٹیموں کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا جس سے شائقین خوب محفوظ ہوئے. تقریب کے دوران پیرا گلائیڈنگ کے شاندار مظاہرے نے بھی حاضرین کی توجہ حاصل کی. 3 روزہ فیسٹیول میں ملک بھر سے سیاحوں اور کھیلوں کے شوقین افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.